अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। गज़ा में इसराइल की बर्बरियत मुसलसल जारी है और इस सूरत हाल के तनाजुर में आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका इनेकाद हुआ है और उसके अंदर आर्मी चीफ ने ये बात कही है कि गज़ा के अवाम जो हैं और फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान की इखलाकी, सियासी और सफारती हमायत हासिल है। उन्होंने गज़ा इसराइल जंग पर भी तशवीश का इजहार किया है और इस हवाले से अपनी हमायत का यकीन दिलाया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक अजीब मोड़ पर आन पहुंची है। आज सूरत हाल ये है कि पहले लोग जो हैं वो आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और सियासत को खैर बात कह जाते थे। फिर ये हुआ कि लापता होना शुरू हुए और उसके बाद नमूदार होना शुरू हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए और उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनते चले गए। अब जो ताज़ा तरीन है वो फ़ारूक हबीब साहब की मिसाल है, लेकिन उन्होंने जो वलवला अंगेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इससे पहले पार्टी छोड़ने वाले किसी शख्स ने जो है वो नहीं की है। अब उनके ऊपर बहुत से केसेस हैं और जो सूरत हाल इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की है, 2018 याद आ जाता है कि जब दूसरी पार्टियों के लोग जो हैं इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे और वो जो हैं वो अपनी तमाम जो गुनाह थे वो उनके बख्शे जाते थे। अब ये एजाज़ एक मरतबा फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और उनके कायद जहांगीर तरीन जो हैं उनको हासिल हो रहा है कि ये लोग दोबारा यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये सूरत हाल और ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं उनमें कितना फ़र्क है और क्या उस चीज़ का अंदाज़ा है, ये एक अहम सवाल है। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी है। इस हवाले से तैयारियाँ तो अपनी जगह किस हद तक वो इसमें कामयाब हुए हैं, लोगों को किस हद तक इकट्ठा कर पाए हैं, किस हद तक उनको मुतहर्रिक कर सके हैं, ये उनकी जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं, उनके जो जलसे हैं और उनके जो इज्तिमात हैं मुख्तलिफ़ शहरों और जगहों पर, वो उसके अक्कास हैं। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे हैं कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आएंगे तो कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक होगा। अब कानून के मुताबिक जब बात की जाती है तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में 3 मुकदमात में इश्तिहारी हैं। इसके साथ साथ 2 मुकदमात जो हैं उसमें उनको सज़ा हो चुकी है और ज़ाहिर है कि वो जिस हालात में मुल्क से बाहर गए थे वो भी सब के सामने है। अब कानून इस बारे में क्या कहता है कि वो क्या आएंगे और सीधे जो है वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ पर जलसे से ख़िताब करेंगे, फिर वो सरेंडर करेंगे, क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर कोई उनकी जो कानूनी टीम है उसने तैयारी कर ली है कि क्या करना है और इस हवाले से क्या इक़दामात उठाने हैं, ये इक़दामात जो हैं ये क्या हो सकते हैं, ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। महमूद मौलवी साहब ये फरमाइएगा कि ये तो बिल्कुल रीप्ले है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी उसको तक़वियत दी जा रही थी, उसका जो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का सिलसिला है, मतलब जो भी आ रहा है उन पे मुकदमात हैं लेकिन यकलख्त वो मुकदमात गायब हो जाते हैं। फ़ारूक हबीब साहब थे, इनके ऊपर भी मुकदमात हैं, अब वो आपकी पार्टी में लैंड कर गए हैं। एक बड़ी वलवला अंगेज़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो ये क्या सिलसिला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिनके ऊपर भी वो केसेस हैं वो केसेस तो एज अ प्रोसेस के थ्रू ख़त्म होंगे। ख़ुद से तो कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। हमारी पार्टी में आए हैं, बिल्कुल बड़ी खुशाइन बात है कि वो पीटीआई को छोड़ के हमारी पार्टी में आए। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं उनके ऊपर अगर कोई केसेस है वो उसको बाकायदा जो है फेस करेंगे और उनको डिफेंड करेंगे। उसके बाद जो है जो भी कानून फैसला करेगी वो तो अदालतों का काम है।
لیکن محمود مولوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ مطلب استحکام پاکستان پارٹی جو ہے ابھی صرف ایک شخصیات کا اجتماع ہے، آپ لوگ ابھی زمین پر نکلے نہیں ہیں، یہ لوگ جتنے آ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے یا آپ لوگوں کو خود اندازہ ہے کہ زمینی حقائق جو ہیں وہ کیا ہیں، اور انتخابات کے حوالے سے آپ کی پارٹی کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کی شمولیت کے بعد جن میں آپ سب ہی شامل ہیں؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وقت جو ہے یہ ثابت کرے گا کہ کون جیتتا ہے اور کون ہارے گا. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں پنجاب کے اندر ہم کافی سٹرونگ ہیں، اور یہ بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ ان کے اپنے ووٹ بینک بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے پی ٹی آئی میں ضرور تھے، ان کے اپنے ووٹ بینک کے اپنے حلقے ہیں، اور وہ الیکشن جیت کے آئیں گے. دیکھیں یہ کہنا کہ جی کیوں آ رہے ہیں، تو ایسے تو ہر پارٹیز میں دیکھیں آتے جاتے رہتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو ہے کلچرل ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں عرفان قادر صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ آپ سے ذرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روایت ایک قسم کی پڑ چلی ہے کہ حالات کی ساتھ جو بہے گا اور اس کے کردہ اور ناکردہ گناہ سب معاف ہو جائیں گے. جی یعنی میں آپ کا سوال، آپ نے کہا کہ جو روایت کے ساتھ بہے گا اس کے کردہ نہ حالات کے ساتھ جو چلے گا وہ مطلب اب جیسے یہ فاروق حبیب صاحب کی مثال دیکھ لیں. جی آپ نے یہ کیوں بات کی ہے، کس نسبت سے آپ نے یہ بات؟ میں یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کا کوئی ذکر ذکار نہیں ہوتا. فاروق حبیب صاحب کی آپ مثال لے لیجئے، کتنے مقدمات ہیں، اور اب وہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد کیا ان کی خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے؟ نہیں. آپ نے صحیح کہا ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی جب بنی تھی تو اس کے روح روان جو تھے تب بھی جہانگیر ترین تھے، اور تب بھی یہ جہانگیر ترین کے پیچھے سب گئے تھے، اور خان صاحب نے چونکہ جہانگیر ترین کو ہی ناراض کر لیا تھا تو آج بھی سب جہانگیر ترین کی طرف جا رہے ہیں اور خان صاحب اکیلے رہ گئے ہیں. تو یہ تو مکافات عمل ہے. ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کے اپنے محسنوں کے ساتھ آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ پھر قدرت کا ایک نظام ہے، اس کے مطابق پھر آپ بھی پھر باہر ہو جائیں گے. اب اس میں عابد زبیری صاحب جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف میں لوگ گئے تھے اب اسی طریقے سے استحکام پاکستان پارٹی میں آ رہے ہیں. نہیں، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے نہیں معلوم وہ کس طریقے سے گئے تھے. وہ اسی طرح سے گئے تھے کیا کہ وہ پہلے غائب ہو گئے، پھر وہ آئے، انہوں نے 9 مئی میں کہا کہ عمران خان نے 9 مئی کروایا ہے، انہوں نے کہا، اور پھر تیسری بات انہوں نے استحکام میں پارٹی جوائن کر لی، یا صداقت عباسی کی طرح وہ انہوں نے پولیٹکس سے خیر بات کہہ دیا سیاست سے. تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ شاید پی ٹی آئی جب بنی ہوگی یا کیا، تو اسی طرح لوگ ان کو فورس کر کے یہی 3 چیزیں ہو کے ان کے ساتھ ہوا تھا. انہوں نے کس کو ڈیناؤنس کیا تھا، کہیں غائب ہوئے تھے، پھر وہ آ گئے. یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ فیکٹ جانتے ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے. مکافات عمل تو وہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے غلط کام کیا ہو تو آپ کو جیسے کرو گے ویسا بھرو گے والی بات ہوتی ہے. تو جنہوں نے اگر وہاں بھی الزام بھی لگا تھا کہ کسی نے پارٹی ان کی بنوائی اسٹیبلشمنٹ نے، یہاں بھی اگر اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے تو پھر یہ مکافات عمل ضرور ہوگا. جی ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اس میں عرفان قادر صاحب یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. اب دیکھیں قانون کیا کہتا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص جو ہے وہ بغیر سرنڈر کیے جا سکتا ہے سیدھا ایئرپورٹ سے جلسے میں. کے باوجود ملک سے باہر جا سکتا ہے عدالت کے احکامات کے تحت. تو 4 سال عدالت خاموش رہتی ہے. تو اب جب وہ واپس ملک میں آ رہے ہیں تو اب کس طرح سے عدالت کہہ سکتی ہے کہ نہیں آپ ان کو فوراً اب پابندِ سلاسل کر دیں، بلکہ عدالت کو تو کہنا چاہیے کہ آپ ان کی اپیل سنیں، تاکہ اگر اپیل ان کے خلاف ہو جاتی ہے تو پھر جتنا عرصہ باہر رہے ہیں وہ جیل میں گزاریں گے، اور اگر اپیل ان کے حق میں ہو جاتی ہے تو پھر معاملہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے زیادہ تو مجھے اس میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی.
نہیں عرفان قادری صاحب یہ فرمائے گا کہ وہ کہتے ہیں قانونی ٹیم نے تیاری کر لی ہے، کس چیز کی؟ حفاظتی ضمانت کی یا آپ اپیل کی بات کر رہے ہیں؟ کس چیز کی تیاری؟ کیسے ان کو اس صورتحال سے نکال کے ایئرپورٹ سے سیدھا جلسہ گاہ میں لے جایا جائے گا؟ دیکھیں ان کی کیا مشاورت ہوئی ہے قانونی ٹیم سے، یہ تو قانونی ٹیم سے پوچھے نا آپ۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں راستہ کیا ہے؟ اس میں راستہ بڑا سمپل ہے کہ اگر ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کو کوئی اریسٹ کرے گا تو اس کے تو بھی کسی نے آرڈرز کیے ہی نہیں ہیں۔ ابھی تو یہی آرڈرز ہوئے تھے کہ وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں اور پیریوڈک رپورٹس جو ہیں وہ فائل کرتے رہے ہیں اپنا علاج کی۔ اب جب وہ واپس آئیں گے تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ان کو خواہ مخواہ پکڑا جائے، اور اس دوران میں بہت سارے شواہد بھی آ چکے ہیں جس سے کہ پاناما کیس جو ہے اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے ایسپیکٹس بھی سامنے آ چکے ہیں۔ پھر مریم بی بی کا جب کیس آیا تھا تو وہاں پہ جو سپریم کورٹ کی جو کنکرنٹ انلیگیلٹیز تھیں وہ ساری بھی میں نے پوائنٹ آؤٹ کر دی تھی۔ انڈر دا نیو سرکمسٹانسز تو صرف اپیل سنی جانی چاہیے اب، اور اس کے بعد جو بھی آؤٹ کم ہوگا اپیل کا اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ان کو کسی نے اریسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ فی الحال تو وہ آ رہے ہیں، ان کو ویلکم کرنا چاہیے پاکستان۔ اچھا، اب اس میں عابد زبیری صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ عرفان قادری صاحب کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ وہ تو شہباز شریف صاحب نے ایک شیورٹی بانڈ بھی دیا تھا کہ وہ آئیں گے اور دوبارہ اپنی جو سزا ہے وہ اس کو کاٹیں گے، لیکن اب جب کہ وہ آ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ویلکم کی جو بات کر رہے ہیں اور آزاد شہری ہونے کی بات کر رہے ہیں عرفان قادری صاحب، وہ درست ہے؟ دیکھیے میں بالکل عرفان بھائی کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ وہ میں بات کروں گا قانون کی کہ قانون میں کیا ہونا چاہیے، لیکن عرفان بھائی جو بات کر رہے ہیں کہ وہ کیونکہ اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں وہ کہتے ہیں پریکٹیکلی کیا ہونے کیا والا ہے جو ہوگا، تو بالکل بات وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہوگی۔ میں قانونی آپ سے بات کروں گا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ میں آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے حساب سے تو ایک کانوکٹ اگر آ رہا ہے تو ان کو تو جیل جانا چاہیے، جلسہ گاہ آپ جیسے فرما رہے ہیں ادھر نہیں جانا چاہیے، ان کی پروٹیکٹیو بیل بھی نہیں ہو سکتی وہ کیونکہ کنوکٹڈ ہیں۔ اور بات ان کی صحیح ہے عرفان قادری صاحب کی کہ جی وہ ان کی اپیل چلنی چاہیے، وہ اپیل چلے گی، وہ سسپینڈڈ بھی نہیں ہے سینٹنس، تو ایکچولی اگر وہ آدمی آ رہے ہیں ایبسکانڈر بھی ہیں تو ان کو اریسٹ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات جو عرفان قادری صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، نہ وہ اریسٹ ہوں گے نہ وہ ان کے ہو سکتا ہے ان کو بیلز بھی مل جائیں، نئی جورسپروڈنس ہماری یہاں دیکھنے کو ملے گی اگلے کچھ دنوں میں، اور وہ ان کو بیل بھی ہو جائے گی اور وہ جلسہ گاہ بھی جائیں گے۔ تو میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات عرفان قادری صاحب کرتے ہیں وہ پریکٹیکل بات کرتے ہیں جو ہونے والا ہے۔ اچھا، اب عرفان قادری صاحب یہ فرمائیے گا کہ انہوں نے تو عابد زبیری صاحب نے تو کہا ہے کہ آپ پریکٹیکل بات کرتے ہیں اور پریکٹیکلی جو ہے وہ یہی ہوگا، آپ کے نزدیک قانونی طور پر بھی یہی ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ بات بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی سزا کو بیچ میں چھوڑ کے ایک ضمانت کے طور پر باہر گئے تھے، اب اگر واپس آتے ہیں تو سلسلہ وہاں سے نہیں شروع ہوگا، کہیں اور سے شروع ہوگا، قانون ایک نئی وہ کہہ رہے ہیں جورسپروڈنس دیکھی جائے گی؟ پھر میں بالکل سمجھتا ہوں کہ عابد زبیری صاحب جو ہیں وہ قانونی بات کر رہے ہیں، لیکن میرے شاید سمجھانے کی میں ان کو صحیح سمجھا نہیں سکا جس سے ان کو لگا کہ میں کوئی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک کی ہے اور قانونی بات کی ہے، اور میں بھی قانونی بات کر رہا ہوں، اور میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عابد زبیری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص انڈر ٹیکنگ دے کے چلا جاتا ہے اور پھر وہ سالہ سال نہیں آتا تو پھر عدالت انفورس کرتی ہے اس انڈر ٹیکنگ کو کہ جی یہ آپ نے اگر انڈر ٹیکنگ دی تھی اور کوئی شیورٹی دی تھی تو آپ نے اس کو وائلیٹ کیا۔ یہ یہاں پہ جو فیکٹس ہیں نا اس طرح کی کوئی وائلیشن سامنے نہیں آئی، تو چونکہ کوئی وائلیشن سامنے نہیں آئی، عدالت نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ کوئی انڈر ٹیکنگ جو وائلیٹ ہوئی ہے، تو لہٰذا جب وہ واپس آئیں گے تو اس دوران میں 4 سال گزر چکے ہوں گے، اور ان 4 سال کے دوران بہت سے ایسے فیکٹ سامنے آئے ہیں جس کا جوڈیشل نوٹس عدالت سے لینا ہے۔ تو وہ جب عدالت جوڈیشل نوٹس لے گی تو عدالت کے پاس 2 رستے ہیں، ایک وہ رستہ ہے جو میں نے بتایا اور دوسرا وہ رستہ ہے جو عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس لیے میں کہوں گا آپ دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عابد زبیری صاحب دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ فرمائیے گا
کہ اگر اپیل کی بھی بات کی جائے تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ ہے اس میں تو ریٹروسپیکٹو نہیں ہے، تو مطلب پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طریقے سے وہ راستہ اختیار کریں گی جس کی امید جو ہے وہ مسلم لیگ نواز نے لگائی ہوئی ہے؟ دیکھیے جیسے عرفان بھائی نے صحیح کہا کہ آپ کو یہ بیسکلی ان کے جو وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں ان کے وکلا سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کرنے کیا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ صرف لیگل بات کر سکتے ہیں جیسے عرفان بھائی نے بات کی، اور بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ یہ دونوں سیناریوز جو پیش کیے گئے دونوں ہی وہ فائدہ ہو سکتا ہے اس سے جو بات کی جا رہی ہے، لیکن دیکھیں نا دو الگ چیزیں ہیں، ایک تو ہے ان کی وہ سزا جو ان کو ایک کورٹ سے ہوئی بھی ہے جس کی اپیل پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ریگارڈنگ دوز کیسز، دوسری ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ اگر آپ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن کا کیا ہوگا، دیکھیں ایک تو ڈسکوالیفیکیشن ان کی لائف ٹائم ہو گئی، اس میں اپیل کا انہوں نے لا میں ڈالا لیکن وہ سیکشن 5(2) کو کالعدم قرار دے دیا سپریم کورٹ نے، 5 سال کا تو ہو گیا، وہ مسئلہ تو ڈیبیٹیبل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور چیز بھی کی ہوئی تھی، انہوں نے آج سیکشن 232 جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر کے کہا کہ جہاں آئین میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں دیا ہوا اس طرح ڈسکوالیفیکیشن کا، اس کی میکسیمم ٹائم جو ہوگا وہ 5 سال ہوگا۔ اب اس میں دیکھیے اس میں دو رائے ہیں، آئی ایم شیور عرفان بھائی اس میں بہتر بتائیں گے آپ کو، اس کا میری ریڈنگ جو ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھیے جو 62(1)(f) جس کے تحت ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی اس میں ایک امینڈمنٹ ہوئی تھی 2010 میں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تھی، اور اس کے اندر اس میں ایک چیز کر دی گئی تھی کہ آپ کو ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ڈیکلریشن آف دا کورٹ چاہیے، تو ان کے کیس میں وہ ڈیکلریشن آف دا کورٹ ہو گیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو لائف ٹائم بین ہو گیا۔ میری ریڈنگ آف دا تھنگ اور کچھ ججمنٹس میں میرے سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں جس میں ایک سمیع اللہ بلوچ کی ججمنٹ 2018 کی اس کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ ڈیکلریشن دے دیا ہے کہ ان کی وہ لائف ٹائم بین ہے تو وہ کسی ایکٹ سے یا پارلیمنٹ لا بنا کے چینج نہیں ہو سکتا، تو ان کے کیس میں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرے حساب سے کہ ان کو اگر اس کی لائف ٹائم بین ان کا ختم کرنا ہوگا تو ان کو ایک آئینی ترمیم چاہیے ہوگی، یہ میرا ویو ہے۔ لیکن دوسرا ویو یہ ہے کہ نہیں یہ ہو گیا 5 سال کی مدت دے دی، آئین میں پیریڈ نہیں تھا تو ان کو ڈسکوالیفیکیشن نہیں لگے گا، لیکن اگر یہ اپنے کاغذات داخل کریں گے اپنے الیکشن کے لیے تو نیچرلی ان کے مخالف جو ہوں گے وہ آئی ایم شیور چیلنج کریں گے اس کو انہی گراؤنڈ پہ، اور پھر فائنلی بات ایونچولی سپریم کورٹ تک ہی پہنچ جائے گی کہ جی یہ ان کی لائف ٹائم بین پہ جو لا میں 232 امینڈمنٹ کی کیا وہ صحیح تھی، ان کی لائف ٹائم بین ختم ہو گیا یا نہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشین پہ کبھی لائف ٹائم بین نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ لیگل پوائنٹ ہے وہ بعد میں فیصلہ ہوگا۔ اچھا اس میں محمود مولوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں، جو پارٹی آپ نے تشکیل دی ہے، زمین کافی گرم ہے، اب اس کے اندر استحکام پاکستان پارٹی کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگ تگڑے ہیں لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں سے بہت تگڑے بھی چیلنج ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو اس کو کافی میں تو پازیٹیو دیکھ رہا ہوں، اور میرے حساب سے جو اسپیشلی میں کہوں گا پنجاب گورنمنٹ میں ہمارا انوالومنٹ بہت ہیویلی ہوگا، اور اگر دیکھیں ہم ہو سکتا ہے ہم حکومت بنائیں یا نہ بنائیں وہ تو وقت فیصلہ کرے گا، مگر ہمارا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا پنجاب گورنمنٹ میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں پنجاب گورنمنٹ میں امپورٹنٹ رول ہوگا تو محمود مولوی صاحب آپ الیکشن کے اندر اس طریقے سے پرفارم کریں گے، ابھی تک تو آپ لوگوں میں نکلے ہی نہیں ہیں، وہ تو جب آپ نکلیں گے اور آپ کے جو پارٹی کے لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر آئے ہیں ان کو جب حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا اصل صورتحال تو تب واضح ہوگی۔ دیکھیں الیکشن ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں الیکشن وہ فروری میں دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہم اکتوبر میں ہیں، تو الیکشن کیمپین اگر 3 ماہ پہلے بھی شروع کیا جائے تو ہم نومبر میں یا دسمبر میں شروع کریں گے، اور پھر وہ وقت بتائے گا کہ کیا پوزیشن ہے۔ آج تو ہم کچھ اس پہ کمنٹ کرنا جو ہے نا میں کہوں گا مناسب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات اور وقت چینج ہوتے ہیں، اور جب عوام جو فیصلہ کرے گی اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن نہیں ہونے جا رہے؟ آپ کی بات سے تو یہی اندازہ ہوا ہے۔ نہیں، میرے اندازے کے مطابق میں میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ فروری میں یا مارچ میں ہوئیں گے۔ ٹھیک ہے،
नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब इसमें इरफान कादिर साहब एक और यहाँ पे कानूनी मसला आ जाता है कि बहुत तज़ब्ज़ुब का इजहार किया जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन जो है वो नहीं हो पाएंगे। ज़ाहिर है कि कुछ पार्टियाँ जो हैं वो ताख़ीर चाहती हैं ताकि ज़मीन कुछ हमवार हो सके। अब आइनी पोजीशन फिर क्या होगी, कैसे आप इसको फरवरी या मार्च, जैसे महमूद मौलवी साहब कह रहे थे मार्च की बात कर रहे थे, आप मार्च में रमज़ान भी शुरू हो रहा है तो फिर आप मई में चले जाइए, तो आप क्या आइनी पोजीशन फिर क्या होगी? देखें, टाइम ऑफ इलेक्शन जो है उसकी जो प्रैक्टिकलिटीज हैं वो इलेक्शन कमीशन का काम है कि उनको देखे। तो उस वक्त अगर उनको कोई डिफिकल्टी होगी तो वो उसको बिल्कुल आगे कर सकते हैं, ये कोई हतमी नहीं है। अगर आइन में लिखा हुआ है कि आपने 90 दिन में कराने हैं तो डेफिनेटली कोशिश करनी है कि एज फार एज पॉसिबल आप 90 दिन में कराएं। लेकिन फॉर सम रीजन अगर वो नहीं हो सकते और आपके पास कोई वैलिड वजह है, या ना भी अगर वैलिड वजह हो, तो इलेक्शन तो बाहर कैफ उनको कराने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक ही बॉडी है, वो इलेक्शन कमीशन है, वो कोई और इदारा नहीं है। ना तो वो केयर टेकर ने फैसला करना है और ना वो सदर पाकिस्तान ने या गवर्नर्स ने करना है और ना वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। तो हमें तो अब इलेक्शन कमीशन के साथ चलना पड़ेगा कि उनके लिए कब पॉसिबल है कि वो इलेक्शन कराएं। तो इसलिए अगर चंद दिन आगे पीछे भी हो जाते हैं तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन इरफान कादिर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि आप आइन में एक चीज़ लिखी हुई है और जब आप आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसकी पाबंदी करने की बात करते हैं। तो अब पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमतें चल रही हैं, अब ये इलेक्शन जो है इसमें ताख़ीर हो जाती है, तो फिर आइन को तो आपने साइड पे कर दिया ना, अब इलेक्शन कमीशन आ गया, बाकी चीज़ें आ गई। नहीं, अगर वाकई किसी ने आइन को साइड पे किया है और कोई जानबूझ के इस तरह से कर रहा है तो उसके लिए तो फोरम्स मौजूद हैं। अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उनके मेंबरान जानबूझ के इस तरह की चीज़ कर रहे हैं तो उनके खिलाफ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ केसेस फाइल हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्ट करती है या किसी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन हालात में कहते हैं चलें ठीक है मैं इस्तीफा देता हूँ, तो फिर तो इलेक्शन हो सकें। अच्छा, अब इसमें एक और जो आप बात कर रहे थे उसके अंदर ये भी है कि जब मेडिकल ग्राउंड के ऊपर फैसला इन्होंने किया था तो उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि नवाज़ शरीफ की सेहत बेहतर ना हो तो फौजदारी कानून की दफ़ा 104 के तहत दरख्वास्त गुजार यानी नवाज़ शरीफ पंजाब हुकूमत से ज़मानत में तोसीक़ करवा सकते हैं। तो क्या ये अदालत नहीं, पंजाब हुकूमत फैसला करेगी? हाँ, लेकिन वो नौबत नहीं आई ना, क्योंकि उनकी सेहत जो थी उसके बारे में जो मुझे पता है वो पीरियोडिकल रिपोर्ट अदालत में दाखिल करते रहे हैं। तो उनको ज़रूरत नहीं थी कि वो पंजाब हुकूमत के पास थे। सही है। अच्छा, आबिद ज़ुबैरी साहब, ये फरमाइएगा कि जो मैं बात कर रहा था इरफान कादिर साहब से कि क्या ये फिर अगर यही सूरत हाल है, महमूद मौलवी साहब कह रहे थे कि वो फरवरी मार्च में इलेक्शन देख रहे हैं, हर कोई तज़ब्ज़ुब का शिकार है, तो अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते में जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंतखाबात नहीं होते, तो ये मामला भी फिर सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी? देखिए, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए थे, 90 दिन में होने चाहिए थे और वो हतमी है, लेकिन नेचुरली नहीं हुए। पटिशन हमने सुप्रीम कोर्ट बाद में भी डाली हुई, अगस्त से आज तक टेकअप नहीं हुई। और देखिए अब तो जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस का वक्त है वो 54 दिन का है अंडर सेक्शन 57, वो भी अब टाइम नहीं है। तो नवंबर में तो इलेक्शन होने चाहिए तो नहीं हो रहे। अब डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है इस पटिशन को या नहीं, और वो फैसला करती है कि 90 दिन में होना चाहिए। जैसे इरफान भाई कह रहे थे कि कोई वो चीज बदल भी सकता है, जरूरी नहीं है, उसमें आगे भी जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि 90 दिन का क्या मतलब है। आपने खुद देखा कि मेरे हिसाब से आइन वहां भी नहीं फॉलो हुआ, उसको तोड़ दिया गया जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए। यही इलेक्शन कमीशन था, यही गवर्नमेंट, उस वक्त की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम पाकिस्तान में एक वक्त में इलेक्शन देख रहे हैं, करवाना चाहते हैं। अब एक वक्त में इलेक्शन, अब देखिए जब एक दफा आइन टूट जाता है और उन्होंने 90 दिन में नहीं कराया, तो इसलिए ये बातें हो रही हैं कि जी 90 दिन में नहीं होगा। अब वो 90 दिन में ना हो, वो 120 दिन में हो या 5 साल में जाके हो,
الیکشن کرانا ہے لیکن یہ ٹائم تو نہیں ہے. الیکشن کمیشن میرے حساب سے صدر مملکت کو تاریخ دینی چاہیے تھی کیونکہ اسمبلی نہیں وہ عابد بھائی صاحب 90 دن کا مسئلہ تو گیا نا, وہ تو فراغت ہو گئی ہے, اس کو آگے کی کیا سچویشن پھر بنتی؟ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی اگر کسی 90 دن میں نہیں ہونا چاہیے اور 90 دن سے آگے جا سکتا تو 90 دن سے آگے ہو جائے گا, ایسی کیا بات ہے. اب وہ کہتے ہیں 90 دن میں ہونا چاہیے تھا, اب وہ نہیں ہوا. سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آئین و قانون کے حساب سے ان کی کیا انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ جی 90 دن کا کیا مطلب ہے سیکشن 2 آرٹیکل 224 میں, تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. تو وہی بات ہو رہی, کوئی الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ نہیں کرنا. اگر جنوری کے آخر میں بھی کرانا ہے یا فروری تاریخ تو ان کو دینی چاہیے نا سے, جبکہ میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ کو دینی چاہیے تھی. پریزیڈنٹ نے بھی اپنا آئین جو عہدہ تھا اس کے حساب سے ان کو دینا چاہیے, تو انہوں نے نہیں دیا. تو اب الیکشن کمیشن نے بھی نہیں دے رہی تاریخ, تو اب ان کی مرضی ہے وہ کب دیں. اب اس میں عرفان قادری صاحب میرے پاس بالکل تھوڑا ٹائم ہے, یہ فرمائیے گا کہ ایک سوال ضرور یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں اور پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد خاموشی ایک چھا جاتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو مقدمات درج ہیں قانونی کارروائی نہیں ہونی چاہیے اور اسی طرح حش ہو جانا چاہیے سارا سلسلہ؟ دیکھیں یہ جو کانسیپٹس ہیں نا ان کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو دنیا میں پروسیکیوشنز ہوتی ہیں یہ پبلک انٹرسٹ میں کی جاتی ہیں, اور اگر کسی کے خلاف کیس بن بھی رہا ہو تو پروسیکیوشن نہیں کی جاتی کئی دفعہ کیونکہ لارجر پبلک انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ اصول سمہاؤ پاکستان میں لوگوں کی شناسائی نہیں ہے ان اصولوں سے, کیونکہ پروسیکیوٹ اسٹیٹ نے کرنا ہوتا ہے, اور اگر کوئی ایسا ایکٹ آف اسٹیٹ آ جائے جس کے تحت وہ سمجھیں کہ ہم نے کچھ پروسیکیوشن نہیں کرنی تو وہ چاہیں تو وہ بے شک نہ کریں. تو اس وقت یہ دیکھنا پڑے گا کہ پبلک انٹرسٹ میں کیا ہے. تو میں دوسری بات جو ابھی عابد زبیری صاحب فرما رہے تھے کہ اگر اس مدت میں الیکشنز نہیں ہوتے جو آئین میں دی گئی ہے تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. معذرت کے ساتھ میں ان کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 254 میں یہ فیصلہ آئین نے کر دیا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آئین میں جو مدت دی گئی ہے اگر اس مدت میں کوئی چیز نہیں ہوگی تو پھر بھی اس کو کیا جائے گا اور وہ غیر قانونی نہیں ہوگی. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ محمود مولوی صاحب, بہت شکریہ عرفان قادری صاحب, بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.